अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबरें लेके आ रहे हैं वो 3 खबरें हैं और तीनों बड़ी अहम और बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। एक खबर जो हम आपको देंगे, क्योंकि आपको मालूम है इस वक्त आईनी तरमीम का सारा मामला चल रहा है, तो जो JJUF है उन्होंने अब क्या तरामीम तजवीज़ की हैं, जिस पर कि कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो मुत्तफिक हैं अब मौलाना फजल रहमान साहब के ड्राफ्ट पर। वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब और PTI के दरमियान असल में तय क्या पाया है। बेशक कहा तो गया कि जी आज PTI हतमी जवाब देगी, लेकिन जो तय पाया है, जो बातचीत हुई है, जो डील हुई है मौलाना फजल रहमान और PTI में, हम वो डील आपको बताएंगे। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अगले चीफ जस्टिस के लिए अब मौलाना ने क्या कोई बड़ा फैसला लिया है और हुकूमत को किसी तरफ मजबूर किया है, और क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी कोई मुशावरत हुई है और उस मुशावरत की बुनियाद पर भी कुछ फैसले हुए हैं या कुछ ऑप्शंस पर गौर किया गया है, वो भी आपको बताएंगे एक्सक्लूसिवली। तो देखिए, आपको मालूम है काफ़ी दिनों से, अब ये 1 माह होने वाला है, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ सब चल रहे हैं और जा जाके उनके पीछे नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तो अब JJUF ने 9 सफ़हात का एक आईनी ड्राफ्ट जारी किया है, जो उनकी तरफ से 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा है। तो और ये जो JJUF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं, ये उनका तैयार करदा है, और आपको पता है वो JJUF का लीगल ब्रेन भी हैं और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी रहे हैं। तो उन्होंने जो मसवदा तैयार किया है उसके तहत वही एक आर्टिकल 9A की शिक का इजाफा किया गया है, जिसके तहत साफ़ माहौल और सेहतमंद हर शख्स को फराहमी उसकी यकीनी है। इसके अलावा उन्होंने आर्टिकल 38 में भी तरमीम तजवीज़ की है। आर्टिकल 48 में भी उन्होंने ये अब लिख दिया है कि तरमीम करके कि सदर को अगर काबीना या वज़ीर-ए-आज़म कोई मशवरा देंगे तो वो किसी भी ट्रिब्यूनल, अदालत या अथॉरिटी के ज़रिए उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, यानी कि जो मर्ज़ी वो फैसला कर लें, उसके ऊपर कोई आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको। फिर इसी तरह आर्टिकल 81 में उन्होंने जो अब इजाफा किया है, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी अल्फाज शामिल कर दिए हैं। इसी तरह जो आर्टिकल 111 में, उसमें भी तरमीम करके एडवोकेट जनरल के बाद जिसे कहते हैं वो मुशीर के मुकर्रर करने के भी अल्फाज उन्होंने कर दिए हैं। फिर इसी तरह उन्होंने आर्टिकल 175A में भी तरमीम की है, जिसमें उन्होंने वही कि हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बुनियाद पर तजवीज़ किया जाएगा कि जनाब ये जज अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, और अब उसमें जो उन्होंने एक और काम किया है, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसकी भी उन्होंने जो हैयत है वो तब्दील की है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एज यूजुअल उसके चेयरमैन होंगे। और इसी तरह जो वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ हैं वो उसके रुकन होंगे। जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है वो उसके रुकन होंगे। एक पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से एक वकील रुकन होगा जिसका 15 साल से ज़्यादा का तजुर्बा होगा। फिर सेनेट और कौमी असम्बली के 2 अरकान, ठीक है, जिनमें से 2 हुकूमत से होंगे और 2 अपोजिशन से होंगे, उसके रुकन होंगे। और एक खातून या एक गैर मुस्लिम सेनेटर को इसका रुकन बनाया जाएगा, जो कि 2 साल के लिए स्पीकर नामजद करेगा। यानी कि बहुत तरीके से पार्लियामेंटेरियन अगर 5 होंगे तो 3 हुकूमत के होंगे, क्योंकि स्पीकर सारी बात है हुकूमत के होता है ना, और वो फिर कोई हुकूमती रुकन ही खातून या अक़लियती नामजद करेगा। तो कंट्रोल हासिल होगा हुकूमत को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास पर, जहाँ से जजेस की तैनातियाँ होनी है, जजेस की एलिवेशन होनी है। यानी कि ये जो अदलिया का सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है, ये अगर आप देखें इसमें, तो ये तो फिर उसको वायलेट करना है। सॉरी यार, यहाँ पर इसमें लाइट चली जाती है एक तो एनीवे
تو اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو ایک اور چیز جو دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جہاں پر ہائی کورٹ کے ججز کو اب بھی ہٹانے کا ایک آپشن دیا گیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر، وہیں پر سپریم جوڈیشل کونسل کو وہیں پر ایک اور جو چیز ہے کہ اس میں ہائی کورٹ کے ججز کی پوسٹنگ اور ٹرانسفرز نہیں ہے. اسی طرح اس میں ٹاپ 3 سپریم کورٹ کے ججز کا پینل بھی نہیں ہے کہ جی ٹاپ 3 میں سے چیف جسٹس چنا جائے. لیکن اب اگر حکومت لے کے آتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جو چیز یہ ہے کہ مولانا نے جو یہ آئینی بینچ اس کے اندر تجویز کیا ہے، بنیادی طور پہ مولانا نے وہ خاکہ حکومت کو دیا ہے جس میں حکومت نے پھر خود سے رنگ بھرے ہیں کہ ٹاپ 3 سپریم کورٹ کے ججز کا پینل ہوگا، ایک اسپیشل کمیٹی ہوگی جس میں 12 اراکین ہوں گے، 8 ایم این ایز، 4 سینیٹر جو چیف جسٹس چنے گی. پھر اسی طرح سے جو آئینی بینچ بنایا جائے گا وہ ڈویژن بینچ ہوگا، اس میں وہ اب یہ کر رہے ہیں کہ اس کا جو سربراہ ہوگا، آئینی بینچ کا سربراہ، وہ چیف جسٹس پاکستان نہیں ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا. تو یہ سارا ایک وہ ملغوبہ ہے جو اب حکومت تیار کر کے لے آئی ہے اس سے آگے، جو کہ بڑے خطرناک چیزیں ہیں کیونکہ یہ سپریشن آف پاور جو ہے یعنی کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو میں، یہ اس کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایگزیکٹو انکروچ کر رہا ہے عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو کہ ہم تعیناتیاں کریں گے، ہماری ہینڈ پک ججز ہوں گے، ہمارے ہینڈ پک چیف جسٹس ہوں گے، ہمارا ہینڈ پک جسے کہتے ہیں وہ آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا. تو یہ بڑا ایک خطرناک معاملہ ہے. اب اسی طرح سے جو اس مسودے کے باوجود کیا اتفاق ہوا پی ٹی آئی اور اس میں مولانا صاحب میں، تو وہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کا وفد عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آیا تو وہاں پر جو بات چیت ہوئی، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتایا کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے مسودے پر متفق ہیں، یعنی کہ جس میں ججز کا نہیں ہے کہ 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس چنا جائے گا، جس میں یہ نہیں ہے کہ ججز کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوں گی ہائی کورٹ کے. تو پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم ان 2 بنیادوں پر آپ کے مسودے سے متفق ہیں، لیکن ہم آپ کے بھی مسودے کو پارلیمان میں جا کے ووٹ نہیں کریں گے. اور اس کی وجہ پی ٹی آئی نے اقرار دی کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے مسودے کو بھی اس پارلیمان سے، جس کی اپنی لیجٹمیسی انڈر کوسچن ہے فارم 45 اور 47 کی کنٹروورسی کی وجہ سے، اگر ہم جا کے ووٹ کر دیں گے تو ہم دراصل اس پارلیمان کے وجود کو لیجٹمائز کریں گے کہ ہم نے مانا یہ آئینی ترمیم میں حصہ لے کر کہ یہ پارلیمنٹ لیجٹمیٹ ہے اور اس سے آئینی ترمیم ہو سکتی ہے، کیونکہ جو پارلیمنٹ لیجٹمیٹ ہی نہیں ہے، جس کو ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ یہ لیجٹمیٹ نہیں ہے، یہ جائز پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ عوام کی ول کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ دھاندلی زدہ پارلیمنٹ ہے، تو پھر اس کو ہم آئینی ترمیم کا اختیار بھی نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتایا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پھر اب آپ نے کیا فیوچر کا سوچا ہے، تو ذرائع بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وفد نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہاں تک ہمارا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا جس کی ہمیں امید نہیں تھی. اور کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب تک اس آئینی ترمیمی مسودے کو روک کے رکھے اور انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی کسی حد تک ریلیونٹ رکھا، اور پی ٹی آئی کی قیادت کی جو اب عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی درخواست پر ہوئیں. مولانا نے حکومت کو کہا کہ پی ٹی آئی کو ملنے دیں عمران خان سے، پی ٹی آئی کی قیادت کو، تو پھر وہ ملاقاتیں ممکن ہیں، ورنہ حکومت بالکل ملنے دینے کو تیار نہیں تھی. اور یہ پی ٹی آئی کے وفد کو بھی اندازہ ہوا جب وہ گئے اڈیالہ جیل، تو عمران خان صاحب کو پچھلے کئی روز سے اخبار نہیں ملی تھی، ان کو یہاں تک نہیں پتہ تھا کہ ان کی بہنیں گرفتار ہو چکی ہیں، اور یہ سب کچھ تھا. تو اس لیے یہ سب کچھ ہوا. اور ایک جو اور چیز جو بہت دلچسپ ہوئی، ذرائع بتاتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کا وفد یہ ملاقات کنکلوڈ کر رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ ہم ووٹ نہیں کر سکتے، تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کو ایک آپشن ان کے سامنے رکھا جو کہ بہت ہی دلچسپ تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے وفد کو کہا کہ اگر میں جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنوا دوں تو کیا آپ اس صورت میں آئینی ترمیم کو ووٹ کر سکتے ہیں؟ جس پر ذرائع بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وفد نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اتنی کوشش کی ہے. ہم آپ کو پھر کہیں گے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ چلیں گے.
اب کیونکہ آپ اپوزیشن میں ہیں اور آپ نے اس دفعہ بہت پازیٹیو کردار ادا کیا، جس حد تک آپ کے پاس سیٹیں تھیں اس کے باوجود آپ نے ایک پورا ایک بنایا، لیکن ہم اس پارلیمان کو لیجٹیمیٹ نہیں کر سکتے ووٹ کر کے۔ تو آپ کی پیشکش کا شکریہ، اور یہ کہہ کر پی ٹی آئی کا وفد انہوں نے کہا کہ لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی تجویز لے کر عمران خان صاحب کے پاس سوموار کے روز جا سکتے ہیں اور ان کے آگے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اب آپ نے یہ تجویز بھی دی ہے جسٹس منصور علی شاہ والی بھی۔ تو بہرحال وہ تو اب جیسے ہے کہ آج اتوار کا دن ہے، آج وہ جواب آنا ہے، آئے گا نہیں آئے گا جو بھی ہوگا، اس صورت میں وہ آئینی ترمیم کے مسودے کو فائنل اور حتمی شکل دی جائے گی۔ لیکن ایک اور چیز جو اب ہو رہی ہے، جو ذرائع بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو حکومت اور مولانا فضل الرحمان صاحب میں اب جو اس مسودے پر اتفاق ہوا ہے، جو آج کیبنٹ میں پیش کیا جائے گا 2:30 بجے، اور وہاں سے اپروول کے بعد غالب امکان ہے کہ اس کو 3 بجے سینٹ سے پاس کروایا جائے گا اور 5 بجے قومی اسمبلی سے پاس کروایا جائے گا۔ تو وہ اب دیکھنے والا ہوگا کہ وہ کیا وہی ہے جو جے یو ایف نے پیش کیا کہ یہ مسودہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی ہم اس میں مزید بھی ترامیم کو تیار ہیں اگر پی ٹی آئی ساتھ آ جائے تو، یا وہ یہ مسودہ شل ہے اور اس کے اندر مزید رنگ حکومت نے بھر دیے ہیں کہ آئینی بینچ ہوگا، اس کا سربراہ کون ہوگا، چیف جسٹس کے لیے 3 کا پینل ہوگا، ججز کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوں گی وغیرہ وغیرہ، کیا وہ ہوگا۔ تو اس سب میں ذرائع بتاتے ہیں کہ کل مولانا نے جب اتفاق کیا، اس سے کچھ دیر پہلے تک مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بھی حکومت کی طرف سے کنوے کیا گیا کہ اب ہمارے پاس نمبر پورے ہو چکے ہیں، اور جس کا جو اشارہ تھا کہ حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں، وہ بیرسٹر گوہر نے آ کر اپنے 2 سینیٹرز بتا کر دیا کہ ہمارے 2 سینیٹر حکومتی مسودے کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے حق میں، اور عمر ایوب صاحب نے آ کر بتا دیا کہ ہمارے 7 ایم این ایز اغوا ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے 7 ایم این ایز حکومت کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو حکومت کی طرف سے بھی یہ کنوے کر دیا گیا تھا کہ آپ آ جائیں ساتھ، اگر نہیں آئیں گے تو اب ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، ہم آپ کے بغیر پھر یہ جو آئینی مسودہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے وہ ایز اٹ از پاس کر دیں گے اور آپ پھر دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ویسے بھی 63A آنے کے بعد جو وہ نیگوسیشن کی طاقت ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، چیف جسٹس قاضی فیصل نے بالکل ختم کر دی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ تھینک یو ٹو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب۔ تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اتفاق ہی کر رہا تھا، لیکن اس سب میں اس اتفاق کے باوجود ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کو یہ راضی کر لیا ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن کر دیں، اور یہ نوٹیفیکیشن آج یا 22 تاریخ تک کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، جو جسٹس منصور علی شاہ جس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے اگلے۔ اور حکومت اب یہ غور کر رہی ہے کہ اگر وہ آئینی جو ڈویژن بینچ بناتی ہے، جس میں یہ ہوگا کہ جناب چیف جسٹس نہیں کوئی اور سینئر جج اس کا چیف جسٹس ہوگا، تو وہ اس صورت میں اس کا جو سربراہ ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو لگا سکتے ہیں۔ اس صورت میں جسٹس منیب اختر ٹوٹلی آؤٹ ہو جائیں گے، وہ ایک جج تو ہوں گے، ایک سینئر پیونل جج ہوں گے، لیکن نہ تو وہ کی آئینی عدالت کے جج ہوں گے، آئینی بینچ کے جج ہوں گے، اور نہ ہی وہ چیف جسٹس پاکستان اس وقت ہوں گے۔ تو یہ ایک حکومت اس وقت اس چیز کے اوپر غور کر رہی ہے، آج کابینہ میں ڈسکس کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو بھی حتمی شکل دے دی جائے گی کہ کیا کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ایک بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان میں بھی مشاورت ہوئی ہے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ بھی آپشن ڈسکس کیا گیا ہے جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور اس صورت میں مینز یہ تو پھر پوری عدلیہ کی ڈیوائیڈ اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایسا تصادم ہوگا جو پھر ایسا لگتا ہے کہ عدالت کے اندر وکلا ہوں گے بھرے ہوئے، سپریم کورٹ کے اندر باہر پولیس ہوگی، اور یہ چل رہا ہوگا جھگڑا کہ جو چیف جسٹس حکومت نے بنایا ہے اس کو ٹیک اوور کروانا ہے سپریم کورٹ بائی فورس، یا سپریم کورٹ کے اندر جو لائرز ہوں گے وہ بھرے ہوئے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کیسے پولیس آتی ہے، کیسے رینجرز آتی ہے۔ چیف جسٹس وہی ہے جو 26 تاریخ کو جسٹس منصور علی شاہ بنا ہے، اور اس کے لیے اب یہ آپشن بھی کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوا ہے
کہ اگر حکومت وہ ججز کے پینل کی طرف جاتی ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جانا ہے، اور بالفرض وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہتے ہیں کہ جی وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، اور جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں ان کیس وہ نہیں لیتے اور جسٹس امین الدین خان چیف جسٹس بن جاتے ہیں، تو اس صورت میں سپریم کورٹ کی عمارت کے اندر، کیونکہ جو چیف جسٹس پاکستان کی حلف برداری ہوتی ہے ویسے تو ایوان صدر میں صدر لیتے ہیں حلف، لیکن ایسی غیر معمولی صورت میں یہ بھی آپشن ڈسکس کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی عمارت کے اندر 26 تاریخ کو ایک علیحدہ سے حلف برداری کی تقریب ہو، جس میں جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان کا حلف لیں گے، اور یہ بھی آپشن ڈسکس ہوا ہے۔ اور آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے رہیں کہ میری کچھ بہت ہی ذمہ دار حکومتی ذرائع سے بات ہوئی، انہوں نے ابھی بھی کہا کہ جو مرضی ہو جائے جسٹس منصور علی شاہ کو ہم چیف جسٹس پاکستان نہیں بننے دیں گے، ان کے علاوہ جس مرضی کو آپ کر لیں۔ تو میں نے کہا ان کے علاوہ پھر جسٹس منیب اختر ان کو بھی بنا سکتے ہیں، پر انہوں نے کہا نہیں وہ بھی بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب تو ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو کنونس کر لیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس پاکستان کا نوٹیفیکیشن کر دیا جائے، اور جتنی بارز اب ایکٹیو ہو چکی ہیں، جتنے وکلا اب ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور نظر آ رہا ہے وکلا تحریک نظر آ رہی ہے، اور جتنی عدلیہ کے اندر اب کلیئر جسے کہتے ہیں میجورٹی، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو یا ہائی کورٹس میں ہو، وہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس سے یہ بھی پھر حکومت کے پاس بھی اب دیکھنے کا ہے کہ اس سے اسٹیبلٹی کی بجائے مزید کم خراب نہ ہو جائے، کہ اگر وہ جسٹس منصور علی شاہ کو ابھی بائی پاس کرنے کی کوشش کریں تو مولانا کی ہو سکتا ہے تجویز پر پھر جو کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس پر مولانا کے ساتھ اتفاق ہو چکا ہے۔ یہ جے یو ایف کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتفاق ہو چکا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن آئے گا۔ اب اس سب صورتحال میں اتنی ڈیوائڈ کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل رات وہ پہنچ کے کل شام وہ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنے چیمبر میں انہیں ایکسپلینیشن مانگ لی کہ بتاؤ جی فائل تو تھی نہیں، تو یہ پھر 2 صفحی وضاحت کیسے جاری ہوئی الیکشن کمیشن کو، اور یہ کیسے ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوئی، ایڈیشنل رجسٹرار سے، ڈپٹی رجسٹرار سے انہوں نے جواب طلبی کر لی ہے، جو ویب سائٹ کے ویب ماسٹر ہیں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے، ان سے جواب طلبی کر لی ہے کہ بتاؤ جی یہ کیسے ہوا۔ تو یعنی کہ وہ عجیب و غریب آخری دن تک وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اسٹیبلشمنٹ کا خدمت ہی کر کے جاؤں گا، ٹھیک ہے، میں حکومت کی خدمت ہی کر کے جاؤں گا، میں اپنے ادارے کو تباہ ہی کر کے جاؤں گا، اور ابھی بھی لگتا ہے کہ ان کا جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا کہ وہ جائیں سپریم کورٹ سے۔ ہو سکتا ہے 25 اکتوبر کی شام کو سپریم کورٹ کے ججز ان کو منتیں پہلے کرے اور اس کے بعد ان کو بازوؤں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے باہر لا کے کہ چلیں جی آپ جائیں، نکلیں یہاں سے، اگلا چیف جسٹس آنے دیں، کیونکہ ان کے حرکتیں تو ایسی ہوتی جا رہی ہیں جیسے مطلب لائک ایک بچہ وہ زمین پر ایڑیاں رگڑ کے نہیں وہ ضد کرتا کہ نہیں مجھے یہ کھلونا چاہیے، مجھے یہ کھلونا چاہیے، دس از دا بیہیویئر۔ تو آپ کیا وضاحتیں طلب کرتے پھر رہے ہیں؟ خود سپریم کورٹ میں بیٹھ کے آپ رویا کرتے تھے کہ جناب وہ میرا آرڈر ایک رجسٹرار کے نوٹ کے ذریعے غیر مؤثر کیا گیا اور فلاں کیا گیا، یہ اور خود کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیوں جی انہوں نے نوٹ لکھا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔